बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ से वहाँ भटकती फिर रही थी। कोई नहीं था जो मेरा पुरसाने हाल होता। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। हर किसी की अपनी दुनिया थी, अपनी मसरूफियात, अपनी परेशानियाँ, अपनी खुशियाँ। गर्ज ये कि हर कोई अपने हाल में जी रहा था। कई लोग मेरी जानिब मतवज्जा हुए थे, मगर उनका मकसद गलत था। मगरिब का वक्त होने वाला था। मैं सुबह से भूखी थी। भूख से बुरा हाल हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे आंतें बाहर आ जाएंगी। और फिर जब अंधेरा फैलना शुरू हो गया तो मैं फुटपाथ पर एक जगह पर अपने इर्द गिर्द बाजू लपेट कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान था। सोचें थीं जो मुझे अपने घेरे में लिए हुए थी, और एक मैं थी जो खुद को दुनिया की मजलूम तरीन हस्ती तसव्वुर कर रही थी। और ये सच भी था। मुझे वहाँ बैठे बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब कुछ मनचले लड़कों का टोला मेरे पास आकर मुझे छेड़ने लगा। वो मुझे कोई गलत लड़की समझ रहे थे, जबकि मैं तो हालात की सताई हुई थी और गमों की मारी हुई थी। मैं वहाँ से उठकर चलने लगी तो वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। अब मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि यहाँ पर रश कदरे कम था और जो लोग मौजूद थे वो भी उन जैसे ही थे, या फिर बेगर्ज बेहिस थे। उन्हें इस बात की किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं थी कि यहाँ पर कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, उसको तंग कर रहा है, उसकी हिफाजत करनी चाहिए या उसकी मदद करनी चाहिए। मैं लोगों की बेहिसी पर हैरान हो रही थी। दुनिया बदल गई थी या मैं दुनिया को अब देख रही थी। फिर मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से बचकर निकली और फिर मुझे एक मस्जिद नज़र आई। मैं उस मस्जिद में चली गई। वहाँ पर उस वक्त एक ही शख्स मौजूद था जो कि ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ था। उसकी मेरी तरफ कमर थी। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसमें बहुत ज़्यादा सोज था और उसकी आवाज़ में दिल मोह लेने की सलाहियत भी मौजूद थी। इतनी देर में वो मेरी जानिब मतवज्जा हुए। अब उनका चेहरा मेरी जानिब था। मैंने भी उनका चेहरा अब देखा था। वो दरमियानी उम्र के शख्स थे और एक लड़की को मस्जिद में उस वक्त देखकर हैरत ज़दा रह गए। मुझसे पूछने लगे कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं उनकी बात सुनकर रोने लगी और उनसे कहने लगी कि मैं हालात की सताई हुई एक लड़की हूँ, जिसके अपनों ने उसे छोड़ दिया है, उसे धुतकार दिया है, ज़माने की ठोकरों के हवाले कर दिया है। अब मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, अब मेरा कोई अपना नहीं है। उन्होंने कहा कि बताओ मुझे क्या मामला हुआ है तुम्हारे साथ। कहीं तुम किसी लड़के की वजह से तो घर छोड़कर नहीं आ गई। और अब उनकी बात पर मैंने हैरत से उन्हें देखा। ऐसा तो मैं मर कर भी नहीं सोच सकती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताने का इरादा किया और फिर अपने माजी की भूल भुलैयों में खो गई। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे माँ बाप ने बहुत खुशियाँ मनाई थी। अल्लाह पाक ने बहुत वक्त के बाद उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा था। अम्मी अबू में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैंने उन्हें कभी भी झगड़ते हुए नहीं देखा था। और मेरे बाद अल्लाह पाक ने उन्हें मज़ीद औलाद की नेमत से भी नहीं नवाजा था। वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं ही उनकी तमाम तर उम्मीदों का, मोहब्बत का, तवज्जो का मरकज़ थी। ज़िंदगी बहुत खुशी से, बहुत सुकून से गुजर रही थी। और फिर ज़िंदगी में बदलाव आया जब अचानक अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। और जब उन्हें हस्पताल में लेकर गए तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर था, और वो भी आखिरी स्टेज पर था। उनका इलाज मुमकिन नहीं था। डॉक्टर ने साफ तौर पर कह दिया था कि उन्हें कोई मोजज़ा ही बचा सकता है। और फिर अब्बू ने अम्मी से ये बात छुपाई थी, मगर न जाने अम्मी को कैसे खबर हो गई। और उन्होंने अब्बू को कहा कि मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना, और अगर तुमने दूसरी शादी कर भी ली तो किसी ऐसी औरत से करना जो मेरी बेटी को अपनी बेटी समझे। तब अब्बू बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, क्योंकि वो अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मुझे ये बात बहुत बाद में पता चली थी। जिस दिन अम्मी की ज़िंदगी का आखिरी दिन था, उनकी आखिरी सांसें चल रही थीं, तब मुझे ये बात पता चली थी कि मेरी अम्मी को कितनी ख़तरनाक बीमारी है। उस वक्त मैं 10 साल की थी और फिर मेरी अम्मी हम दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। मैं उन्हें याद करके बहुत रोती थी, बहुत तड़पती थी उनके लिए। इतनी छोटी सी उम्र में मौत जैसी संगीन हकीकत मुझ पर आश्कार हो गई थी। अब मैं बहुत डरने लगी थी। मुझे यही फिक्र सताती थी कि जैसे मेरी अम्मी मुझे अचानक से छोड़कर चली गई हैं, कहीं ऐसे मेरे अब्बू भी मुझे छोड़ कर ना चले जाएं। अब मैं हर वक्त अब्बू के आस पास रहती। मैं उन्हें एक पल भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती थी। 3 महीने का अरसा गुजर चुका था। घर की हालत अबतर हो चुकी थी। जैसे तैसे करके खाना अब्बू बाहर से ले आया करते थे और घर की थोड़ी बहुत सफाई जो मुझे समझ में आती थी वो मैं कर लिया करती थी। मगर इस घर को एक औरत की ज़रूरत थी, एक ऐसी औरत की जो इस घर की मुकम्मल देखभाल करे, जो इस घर को सजाए संवारे। जब से अम्मी फौत हुई थी, इस घर में वीरानियाँ गूंजती थीं। सन्नाटे मुझे सताते थे।
اور پھر خاندان والوں کے کہنے پر ابو نے دوسری شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں بہت ہی غریب خاندان سے تھی، دیکھنے میں بھی معمولی شکل و صورت کی تھی۔ انہیں میری رشتے کی پھپھو نے پسند کیا تھا۔ شروع میں وہ بہت زیادہ اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، گھر کو بھی صاف ستھرا رکھتی تھی، سجا کر سنوار کر رکھتی تھی۔ میرے ساتھ ان کا رویہ دیکھ کر ابو بھی بہت زیادہ مطمئن تھے، ان کے تمام خدشات غلط ثابت ہو گئے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ حالات معمول پر آنے لگے۔ اب میں 15 سال کی تھی۔ میری سوتیلی ماں کو اللہ پاک نے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ میں اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی، میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں انہیں اٹھاؤں، ان سے پیار کروں، مگر میری سوتیلی ماں بہت بدل گئی تھی۔ ان کا میرے ساتھ رویہ، ان کا انداز، سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ مگر میں نے کبھی بھی ابو سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ ابو کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ دوں، انہیں کوئی تکلیف نہ دوں، کیونکہ وہ پہلے ہی امی کی وجہ سے بہت زیادہ غمزدہ تھے اور میں انہیں اپنی وجہ سے مزید تکلیف میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اور اب میں ان کا رویہ سہتے سہتے اندر ہی اندر کڑتی جا رہی تھی۔ میں میٹرک کے بعد آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر میری سوتیلی ماں کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے لیے اتنی پڑھائی کافی ہوتی ہے، زیادہ پڑھنے لکھنے سے لڑکیاں بے قابو ہو جاتی ہیں اور اپنی من مانی کرنے لگتی ہیں، اور وہ پھر کسی کی بھی نہیں سنتی۔ ایسی لڑکیاں پھر گھر نہیں بسا سکتی۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، میرے من میں بہت سے سوالات تھے جو جنم لے رہے تھے، مگر خاموش رہنے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ ابو بھی ان کے ہم نوا تھے، ان کے ہم خیال تھے۔ ابو جو میری ہر بات پر آمین کہتے تھے، اب انہیں بھی لگنے لگا تھا کہ میری سوتیلی ماں ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے بھی اپنی خواہش کا ذکر ہی نہیں کیا، اندر ہی اندر میں کڑتی رہی۔ وہ گھر کے سارے کام بھی مجھ سے کرواتی تھی، چھوٹے بھائیوں کو بھی میں ہی دیکھتی تھی اور خود محلے میں پھرتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن جب میں صبح اٹھی تو صبح سے میرا دل گھبرا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے، جیسے کوئی غمناک خبر مجھے سننے کو ملنے والی ہے۔ صبح سے ہی دل بہت پریشان تھا، اور پھر شام کے وقت مجھے اس کی وجہ بھی پتہ چل گئی۔ صبح ابو اپنے قدموں پر گھر سے چل کر گئے تھے اور اب 4 کندھوں پر واپس آئے تھے۔ پورے گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا لٹ گئی ہے۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، اور ابو کے جانے کے بعد میری سوتیلی ماں عدت میں بیٹھ گئی۔ دونوں بھائی ابھی چھوٹے تھے، باہر سے سودا سلف لانا میری ذمہ داری بن گیا تھا۔ جب میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو لوگوں کی عجیب سی نظریں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ تب مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ کاش ابو زندہ ہوتے تو یوں مجھے ان ہوس بھری نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اب مجھے اکیلا دیکھ کر سب لوگ تر نوالا سمجھنے لگے تھے۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ مجھ تک رسائی آسان ہو گئی ہے، میرے سر پر جو سائبان تھا وہ ہٹ گیا ہے، اب میں کسی کو بھی آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہوں۔ مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا، اور جب میں اپنی سوتیلی ماں سے اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ میں نے گھر سے باہر نہیں جانا، تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی تھی کہ اگر تم نہیں جاؤ گی تو کون جائے گا پھر؟ اگر میں باہر نکلی تو پورا محلہ ہم پر تھو تھو کرے گا کہ مجھے عدت میں بھی آرام نہیں ہے۔ تب میں مجبور ہو گئی تھی۔ خدا خدا کر کے ان کی عدت مکمل ہوئی تو انہوں نے باہر کی ذمہ داری خود اٹھا لی، مگر ان کی یہ بات مجھے جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی کہ ان کا بہت سے مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا۔ کتنے ہی مرد ہمارے گھر میں آنے جانے لگے تھے، پورے محلے میں ہماری بدنامی ہونے لگی تھی، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ گھر میں آنے والے لوگ مجھے بھی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اب میں سر شام ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی تھی، اور میں خدا سے رو رو کر فریاد کرتی تھی کہ میں کیسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میری سوتیلی ماں مجھے اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں جانے دیتی تھی تاکہ میں کسی کو کچھ بتا نہ سکوں۔ اور پھر ایک دن ہمارے محلے کا سب سے آوارہ ترین شخص وہ ہمارے گھر میں گھس آیا۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی طاری تھی، اور اس قدر خاموشی میں ہلکی سی آواز بھی گونجتی ہے تو وہ دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ وہ آ کر میرے دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگا۔ وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا اور نہ جانے کیا اول فول بک رہا تھا۔ میں شرم سے زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ اس کی بکواس پورے محلے نے سنی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے خاموش کرواؤں۔ پھر تھک ہار کر وہ خود ہی خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں پوری رات یہی سوچتی رہی کہ میری زندگی کس طرح سے گزرے گی اور میں کیسے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کروں۔ اگلے دن میری سوتیلی ماں نے مجھے کہا کہ وہ اس شخص کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی ہے۔
مگر میں کسی آوارہ شرابی شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی پہلے سے 2 بیویاں تھیں، اور پھر اس کے کردار سے، اس کی باتوں سے، اس کی ہر ایک چیز سے مجھے نفرت تھی۔ میرے انکار پر میری سوتیلی ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ رات کا وقت تھا، میں دروازے کے باہر بیٹھ کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے گھر سے مت نکالو، میں کہاں جاؤں گی، مگر وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی۔ پھر میرے پیچھے محلے کے کچھ آوارہ لوگ لگ گئے جو مجھے غلط کام کرنے کے لیے مجبور کرنے لگے۔ میں بہت مشکل سے وہاں سے نکلی اور چلتے چلتے وہاں سے بہت دور نکل آئی۔ 2 دن ہو گئے ہیں مجھے گھر سے آئے ہوئے۔ میں جس بھی رشتہ دار کے گھر گئی اس نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ سب لوگوں نے ہی میری ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میری ماں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی، خاندان میں سب لوگ ان کے بارے میں سب کچھ جان گئے تھے، اور اس وجہ سے وہ مجھ سے بھی نفرت کرنے لگے تھے، اور انہیں لگنے لگا کہ میرا کردار بھی اپنی سوتیلی ماں جیسا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میں 2 دن سے بھوکی ہوں، مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملا، اور 2 دن سے ہی میں فٹ پاتھ پر سو رہی ہوں۔ آج مجھے لڑکوں نے ضرورت سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور میں ان سے بھاگتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہوں۔ امام صاحب کو میری کہانی سن کر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے جہاں تک ممکن ہو سکا میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مسجد میں ایک کمرے میں ٹھہرنے کے لیے کہا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے لیے گھر سے کھانا لے کر آئے۔ اب میں رات کے وقت اسی مسجد میں ہی ٹھہرنے لگی تھی۔ مجھے اپنی زندگی بالکل کسی مسافر کی مانند لگ رہی تھی، جو اس بھری دنیا میں بالکل تنہا تھا، جو سفر کرتا جاتا ہے مگر اپنی منزل سے انجان ہوتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی منزل کہاں ہے اور یہ راستہ کہاں پر جا کر ختم ہوگا۔ میرے تو سارے احساسات، جذبات، خواہشات سب کچھ جیسے مردہ ہو گئے تھے۔ لگتا تھا زندگی میں کوئی خواہش باقی ہی نہیں رہی۔ ہاں، میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ میری سوتیلی ماں کی وجہ سے میرے خاندان والے تو مجھے اپنانے کو تیار نہیں تھے، اور اب تو میں اتنے دن گھر سے باہر گزار چکی تھی۔ اب کون مجھ پر اعتبار کرتا؟ اب کون مجھے اپنے گھر کی عزت بنا سکتا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر میں پاگل ہوتی رہتی تھی۔ اس دن امام صاحب میرے پاس آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ تم جوان ہو، اکیلی ہو، اور تمہارا یوں تنہا رہنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے، اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ یوں تمہیں بھی سہارا مل جائے گا اور میری بھی کئی سال سے دبی ہوئی خواہش پوری ہو جائے گی، مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ میں ان کی بات سن کر بہت خوش ہوئی، مگر ان کی اگلی بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے ایسی کون سی شرط ہے، ایسی کون سی بات ہے۔ میرے سوال پر وہ کچھ دیر سوچنے لگے، پھر کہنے لگے کہ زندگی تمہاری ہے، تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ میں نے ان کی تمام باتوں پر تائید میں سر ہلایا۔ میں جلد سے جلد ان کی وہ شرط جاننا چاہتی تھی جس کی بنا پر میری ان سے شادی ہو سکتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں میرے گھر میں میری پہلی بیوی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی پہلی بیوی بھی ہے، اور یقیناً ان کے بچے بھی ہوں گے۔ تو جب میں سوکن بن کر اس گھر میں جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ یہ سوچ کر ہی میں کانپ گئی۔ میں اپنی سوتیلی ماں کا ظلم و ستم برداشت کر کے تھک چکی تھی اور مزید ظلم سہنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ پھر امام صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب مجھے لگا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں ضرور تمہارے حق میں بولوں گا۔ پھر میرا اسی مسجد میں امام صاحب کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا گیا، اور جب میں ان کے ساتھ گھر میں آئی تو ایک عجیب تماشا دیکھنے کو ملا۔ ان کی بیوی بہت غصے والی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مجھے اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دے۔ میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ امام صاحب سے کافی بڑی معلوم ہوتی تھی، اور اس گھر میں جانے کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ امام صاحب کی شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس عورت نے اتنا واویلا مچایا کہ امام صاحب گھر میں لے جانے کے کتنے دن تک مجھ سے بات ہی نہیں کر سکے تھے۔ جب بھی وہ میرے پاس آتے وہ شور مچا دیا کرتی تھی۔ میری ساس ابھی زندہ تھی، وہ بہت بزرگ خاتون تھی اور ہر وقت چارپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ جب میں اس گھر میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں دیں۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے پوتے پوتیوں کا منہ دیکھ کر جائیں، مگر پچھلے 10 سال سے انہیں یہ خوشی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میرے کان ترس گئے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی اولاد کی آواز سنوں۔
مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک تمہیں ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا، تمہیں خوشیاں دکھائے گا۔ میں جب ان کے پاس بیٹھتی تھی تو ان کی باتیں سن کر مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ میں ان کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ میری یہ عادت اور بات میرے شوہر کے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ میری ساس بھی ان سے میری بہت تعریفیں کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تمہاری کسی نیکی کا صلہ ہے یہ لڑکی، جبکہ میری سوکن کو یہ سب کچھ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اسے میرا اپنی ساس کے ساتھ بات کرنا، ان کی خدمت کرنا، سب کچھ ایک ڈھکوسلا لگتا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں یہ محض دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں اپنی ساس کو اپنے ہاتھوں سے دوا کھلا کر اپنے کمرے میں جاتی تھی۔ اس دن جب میں ساس کو حسب معمول دوا کھلانے کے بعد اپنے کمرے میں گئی تو تھوڑی دیر کے بعد میری سوکن ہمارا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے لگی۔ میں ایک دم بوکھلا گئی۔ میرے ذہن میں وہ رات گھوم گئی جب میرے ابو کے فوت ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے اور ایک نشئی میرے گھر پر آ گیا تھا اور زور زور سے میرا دروازہ بجانے لگا تھا۔ تب خوف سے میرا برا حال تھا اور اب بھی میں ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو انہیں پتہ چلا کہ میری ساس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ وہ انہیں لے کر اسی وقت ہسپتال میں چلے گئے۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ مجھے اپنی ساس سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی کیونکہ ان میں مجھے اپنی ماں کا لمس محسوس ہوتا تھا۔ صبح فجر کے قریب وہ لوگ گھر واپس آئے۔ میرے شوہر بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور آج وہ مجھ پر غصے سے چلا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کی ماں کو زیادہ مقدار میں دوا دی تھی جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ مرتے مرتے بچی ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیرت زدہ رہ گئی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اور میں تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے تو انہیں حسب معمول اسی مقدار میں ہی دوائی کھلائی تھی جو میں انہیں روزانہ کھلایا کرتی تھی، تو آج ایسا کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہیں کیا اور کہنے لگے کہ آج کے بعد وہ خود اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلایا کریں گے۔ جب میرے شوہر نے مجھے قصوروار سمجھنا شروع کر دیا تو میرے دل میں یہ احساس تھا کہ شاید میری ساس بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہوں گی، مگر اگلے دن جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میرا بیٹا جذباتی ہے، اسے جو کچھ نظر آ جاتا ہے اسے ہی سچ سمجھ لیتا ہے، جبکہ میں نے دنیا دیکھی ہے، ایک زمانہ دیکھا ہے۔ مجھے اچھے برے انسان کی فرق ہے اور تمہارے اندر کی اچھائی تو تمہارے چہرے سے آیا ہے۔ فکر نہیں کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے جیسے دل میں سکون اتر گیا۔ میں بہت ہی زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اب دوبارہ سے دن کے وقت ان کو دوا کھلانے کی ذمہ داری میری سوکن کی تھی اور جبکہ رات کو میرے شوہر ہی انہیں دوا کھلایا کرتے تھے۔ میری سوکن میری دیکھا دیکھی میرے ساس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے لگی تھی، ورنہ اس سے پہلے میں نے ان کا اپنی ساس کے ساتھ بہت برا رویہ دیکھا تھا اور میری ساس کے رویے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں میں آپس میں کوئی چپکلش ہے، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ میری ساس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے چکر آنے لگے اور 2-3 دن سے میں کچھ کھا بھی نہیں سکی تھی۔ جو کچھ بھی کھاتی تھی وہ باہر الٹ دیا کرتی تھی۔ جب میں نے اپنی کیفیت کا اپنی ساس کے سامنے اظہار کیا تو وہ مجھے خاموش رہنے کا کہنے لگی۔ مجھے کہنے لگی کہ اس بات کا ذکر اپنی سوکن کے سامنے نہیں کرنا۔ میں ان کی بات پر چونک گئی کہ انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے اس بات کے بارے میں پوچھتی، اوپر سے میری سوکن آ گئی اور مجھے خاموش رہنا پڑا۔ پھر اپنی ساس کے کہنے پر میں جب قریبی کلینک پر ڈاکٹر سے چیک کروانے کے لیے آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور جب میں نے گھر آ کر اپنی ساس کو یہ بات بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی، مگر پھر کچھ سوچ کر پریشان ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی سوکن سے جہاں تک ہو سکے اس بات کو چھپا کے رکھنا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس بات میں کیا مصلحت ہے اور میں خوشی کی بات ان سے کیوں چھپاؤں، انہیں بھلا اس بات سے کیا فرق پڑے گا، مگر ان کے کہنے پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مگر پھر بھی میری سوکن کو نہ جانے کیسے پتہ چل گیا۔ انہوں نے مجھے خوش دلی سے مبارکباد دی اور کہا کہ اب تم اپنا خیال رکھا کرو، اپنی صحت کا، اپنے کھانے پینے کا۔ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام میں خود کر لیا کروں گی۔ میں بھی مطمئن ہو گئی۔ میری ساس کو بلا وجہ کے خدشات ہیں۔ میری سوکن کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔
وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، مگر میری ساس نہ جانے کیوں بہت پریشان سی رہتی تھیں اور مجھے بہت سی ہدایات دیتی تھیں جو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھیں۔ آخر انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اس دن دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور پھر شام کو فریش ہونے کے لیے جب میں واش روم میں گئی تو پورے گھر میں میری دل خراش چیخیں گونج کر رہ گئیں۔ اسی دوران میرے شوہر بھی گھر آ گئے۔ سب لوگوں کے کانوں تک میری آواز بآسانی پہنچی تھی، اور جب ہاسپٹل میں مجھے لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر نے مجھے ایک افسوسناک خبر سنائی کہ ننھی کلی دنیا میں آنے سے پہلے ہی مرجھا گئی تھی۔ یہ خبر میرے لیے بہت زیادہ افسوسناک تھی۔ میرے شوہر کو مجھ پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر اس میں میری کیا غلطی تھی؟ میں جیسے ہی واش روم میں گئی میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میری گود اجڑ چکی تھی۔ گھر میں آنے کے بعد بھی میں کتنے وقت تک افسردہ رہی۔ میری ساس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے احتیاط کرنی ہے، اپنا خیال خود رکھنا ہے۔ میں سب لوگوں کی ایک ہی طرح کی باتیں سن سن کر پریشان ہو گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد ہمارے گھر میں میرے شوہر کے دور پرے کا ایک رشتہ دار رہنے کے لیے آ گیا۔ وہ عمر میں مجھ سے 2-3 سال بڑا تھا۔ بلا کا چرب زبان اور باتونی لڑکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت ہی زیادہ مزہ آتا تھا اور میں اس کی باتوں میں کھو کر اپنا غم بھول جاتی تھی۔ میں اسے صرف اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے دل میں اس کے لیے کسی قسم کے کوئی غلط خیالات نہیں تھے، اور وہ بھی مجھے بہت اپنائیت دیتا تھا، مان دیتا تھا۔ مجھے کبھی بھی اس کا فری ہو کر بات کرنا برا نہیں لگتا تھا۔ وہ میرے شوہر کے سامنے بھی مجھ سے ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا۔ ایک دن کمرے میں آنے کے بعد مجھے میرے شوہر نے کہا کہ تم اس سے کم بات کیا کرو، اس سے ذرا فاصلے پر رہا کرو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا عورتوں کا غیر مردوں سے یوں ہنس ہنس کر باتیں کرنا۔ اب مجھے اپنے شوہر بہت تنگ نظر لگے تھے اور مجھے ان کی یہ بات بری لگی تھی۔ انہیں مجھ پر بالکل اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر ڈھکے چھپے لفظوں میں میری ساس نے بھی مجھے اس سے باز رہنے کے لیے کہا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ میرے دل میں کوئی غلط بات نہیں ہے تو یہ لوگ مجھے ایسا کیوں کہتے ہیں۔ میری ساس نے مجھے سمجھایا کہ جب مرد کے دل میں بال کے برابر بھی شک آ جائے تو پھر کبھی بیوی پر اعتبار نہیں کرتا۔ اس دن رات کے وقت مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج میری ساس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی اور مجھے عادت تھی کہ میں رات کو اٹھ کر ایک بار انہیں ضرور دیکھنے کے لیے جاتی تھی۔ آج جب میں ان کے کمرے میں جانے لگی تو اپنی سوکن کے کمرے سے آتی باتوں کی آواز سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کی باتوں نے میرے قدم اپنی جگہ پر منجمد کر کے رکھ دیے تھے۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازشیں کر رہی تھی کہ میرے شوہر کو مجھ سے کس طرح سے بدظن کر سکتی ہے۔ تبھی مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس کا اس لڑکے کے ساتھ چکر تھا۔ میری سوکن اس کو بتا رہی تھی کہ اس دن واش روم میں اس نے شیمپو گرایا تھا جس سے میں پھسل کر گر گئی تھی۔ پھر وہ اسے سمجھانے لگی کہ میرے شوہر کے سامنے وہ مجھ سے کس طرح سے بات کرے تاکہ میرا شوہر مجھ سے بدظن ہو جائے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کھٹکا محسوس ہوا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے شوہر میرے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے چہرے کے تاثرات بھی مجھ سے مختلف نہیں تھے۔ یقیناً یہ سب کچھ انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ اب بات بالکل واضح ہو گئی تھی۔ اس وقت انہوں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر اگلے دن اس کو گھر سے نکال دیا۔ جب یہ سب کچھ میری ساس کو پتہ چلا تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ یہ سب کچھ میں پہلے سے جانتی تھی کہ تمہارے ساتھ غلط اسی نے کیا ہوگا، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو بھی دھوکہ دے رہی ہے اور وہ اس قدر گر چکی ہے۔ اب دوبارہ میرے رب نے مجھ پر کرم کر دیا تھا اور میں 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ ایک دن اپنی ساس کے ہی کہنے پر جب میں اپنی سوتیلی ماں سے ملنے کے لیے گئی تو وہ بہت قابل رحم حالت میں تھی۔ اس نے شادی کر لی تھی اور اس کا شوہر اس پر بہت سختی کرتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر اس کو مارتا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نیلوں کے نشان تھے۔ مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی فکر تھی کہ ان کے ساتھ وہ شخص جانے کیسا سلوک کرتا ہوگا، مگر ان کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کو بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ صحیح کہتے ہیں، برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔